मज़ेदार मुस्कुराती हुई कमरे में आई तो सहर ने चौंक कर उसे देखा। मुझे शॉपिंग पर क्या कोई किला फतह कर लिया है? कौन कौन दिलचस्पी रखता है? यही समझ आयशा ने पूरी पार्टी पर नजर डालते हुए जोश भरे अंदाज में पूछा। प्लीज़ सहर, अम्मी ने कितनी बार मना किया है, ताई की बातों को इग्नोर किया करो, क्यों उनके मुकाबले पर उतर आती हो? सहर ने उसे समझाने की कोशिश की। अम्मी का बदला लेना भी ज़रूरी है। अम्मी की नरमी की वजह से ही उनका हौसला बढ़ा है। वह चाहती हैं अम्मी की बेइज्जती कर देती हैं, क्यों छोड़ूं मैं उन्हें? सहर ने सफाई दी। वैसे सहर, तुम उनसे काफ़ी बदला ले चुकी हो, अब बस करो, महर कहकर अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। क्या तलाश कर रही हो? सहर ने पूछा। मेरी परफ्यूम नहीं मिल रही है, वह जो अम्मारा चाची ने गिफ्ट की थी। सहर ने कन्फर्म करना चाहा। हाँ वही, तुमने तो नहीं देखी? मैंने देखी है, सहर ने रुक रुक कर बताया। उसने झिझकने अंदाज में महर चौंकी। क्या मतलब? वह मैंने निकाली थी। सहर सर झुकाकर मुजरिमों की तरह बोली। तो कहाँ है? वह अब नहीं मिल सकती, भूल जाओ। सहर संभल कर उठी। क्या? महर इतने ज़ोर से चीखी कि सहर के कानों पे हाथ रख लिए। मैं क्या करती? मैंने तो सीधे तरीके से तुमसे उधार मांगा था, दे देती तो मुझे जुर्म न करना पड़ता। सहर, मेरी परफ्यूम कहाँ है? जल्दी से बोलो। मैंने बेच दी, सहर मिनमिनाई। क्या? वह फिर चीखी। किसके हाथ बेची और कितने की? सहर ने आंखें उबल पड़ी। आयशा चाची के हाथ, 1000 में। सहर को बताना पड़ा। उफ, महर के गुस्से से अपना सर थाम लिया। आसिम और तहरीम पहुंच चुके थे। अम्मारा और सारा आने वाली थी। यार दुआ करो मेरा प्लान कामयाब हो जाए, सहर ने महर की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ने दो। महर का मूड उस दिन से बहुत ख़राब था जिस दिन से परफ्यूम का सदमा लगा था। क्या है? मुझसे क्यों मुंह फुलाया हुआ है? आयशा चाची ने अगर पैसे लेकर भी परफ्यूम वापस नहीं की तो क्या कर सकती हूँ? सहर ने भोलेपन से उसे मनाना चाहा। महर चुप रही। सुनो महर, तहरीम चाची ने अपने भाई के लिए अम्मी से तुम्हारी बात की है। कुछ देर बाद सहर ने बड़ी राजदारी से महर को बताया। महर के कान खड़े हुए, मगर वह बोली कुछ नहीं। अम्मी तैयार बैठी हैं तुम्हें धक्का देने के लिए। बड़ों के बीच चुपके चुपके खुफिया मीटिंग्स चल रही हैं। तुम्हारी हाउस ड्राइव ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया जाएगा। साद भाई की शादी के साथ साथ तुम्हें भी निपटाने का गौर किया जा रहा है। इस बात पर महर जैसे करंट खाकर उछली, खामोशी तोड़ दी। यह कैसे मुमकिन है? मेरी हाउस जॉब, मेरा कैरियर, ये नहीं हो सकता। महर एकदम परेशान हो गई। यही होने वाला है, खबर पक्की है, सहर ने संजीदगी से बताया। तब ही वाजीना भी वहाँ चली आई। सहर, तुम ज़रा बाहर आओ, मुझे महर से कुछ ज़रूरी बात करना है, उन्होंने कहा। क्यों? मैं क्यों बाहर जाऊँ? मेरे सामने करे सारी बात। सहर अड़ गई। सहर, हर बात में बहस ज़रूरी नहीं होती। अम्मी मेरी अच्छी अम्मी। उसने उठकर माँ के गले में बाहें डाल दी। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी, खामोश होकर आप दोनों की बात सुनूँगी। प्लीज़ अम्मी, सहर ने लाड दिखाया। चुप रहो, बाजीना ने उसे घूरा। मेरी अच्छी अम्मी, ये देखे मैंने होंठ सी लिए, उंगली रख लिए। वह बच्चों की तरह ठिनकी और अच्छे बच्चों की ही तरह चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। यह मेरा नहीं बीजान और सब बड़ों का फ़ैसला है। उम्मीद है तुम किसी भी वजह से इनकार करके मुझे और मेरी तरबियत को शर्मिंदा नहीं कराओगी। वह महर को समझाने लगी। महर बेबसी से उन्हें देखने लगी। सहर ने भी मुंह मोड़कर माँ का संजीदा चेहरा देखा। वह बहुत जल्दी है अम्मी, सिर्फ मेरी हाउस जॉब मुकम्मल होने तक यह मामला टाल दें। महर ने एक आखिरी कोशिश की। मैंने वक्त लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे अब्बू, ताया, चाचू बीजान खैर। उन्होंने ठंडी सांस ली, बात अधूरी छोड़ दी। फिर भी तुम्हारी मर्ज़ी अहम है। अगर माँ को शर्मिंदा करवा कर और तुम अपनी तालीम पूरा करना चाहो तो बता देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद खामोशी भी छा गई। मायों का दिन था। तमाम लोग रात में होने वाले फंक्शन की तैयारी में बिज़ी थे। घर की औरतें इधर उधर भागी भागी फिर रही थीं। सहर की नई सैंडल जो उसने रात में पहनी थी, उसका तला जाने कैसे टूट कर अलग हो गया था। वह बहुत परेशान थी। या अल्लाह, क्या करूं? वह सर पकड़कर बैठ गई। उसी वक्त इबाद नज़र आया। मजबूरन उसने उसे आवाज़ दी। सुनो इबाद। हुक्म सरकार। इबाद ने हाथ बांधकर सर झुकाकर पूछा। मेरी सैंडल का तला निकल गया है, मगर बंदा बोची नहीं है सरकार। वह शोखी से बोला। पूरी बात सुना करो। वह अकड़ कर बोली। मोची से तला लगवा कर ला दो, अगर ला सको।
لاؤ، یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، کوئی بڑا کام بتائیں سرکار۔ عباد نے آنکھیں نچائی۔ لاتی ہوں سرکار کے بچے۔ وہ اسے گھور کر بھاگی۔ غوثیہ ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے بازینہ کی لڑکیوں سے بچا بچا کر رکھے تھے اپنے بیٹے کو۔ اب عمر کے اس حصے میں تو زیادہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت تھی، سو ہر وقت رکھتی تھی۔ منیبہ بیگم اور معذب بیگم شاندار جوڑی تھی۔ منیبہ جو خاندان بھر میں بی بی کہلاتی تھی، جب معظم کی جان بنی تو بی بی جان ہی ہو کے گئی سب کی۔ کیا اپنے کیا پرائے، کیا بچے، سب بی جان ہی کہنے لگے، جو وقت کے ساتھ ساتھ گھٹ کر بی جان ہو گیا۔ کاظم ان کی پہلی اولاد، ان کے بعد قاسم اور عاصم، اس کے بعد اشتیاق اور سب سے چھوٹا ہاشم۔ ان کی سب اولادوں میں سب سے زیادہ تنگ کرنے والی اولاد اشتیاق تھا، جسے اپنے نام سے چڑ تھی۔ ایسی ہی مجبوری تھی تو ہاشم کا نام اشتیاق رکھ دیتے، شوق پورا ہو جاتا۔ اشتیاق تو اعتراض ہوتا ہے۔ اب لاکھ ان کو یقین دلایا جاتا کہ تم بیمار بہت رہتے تھے، اس لیے کسی بزرگ کے مشورے پر اشتیاق نام رکھنا پڑا، مگر یہ صفائی انہیں کیا مطمئن کرتی، اپنے نام سے دکھی ہی رہتے۔ بڑے دو نے باپ کا کاروبار سنبھالا، دن دگنی رات چوگنی ترقی کی۔ تیسرے عاصم نے فوج میں اپلائی کیا اور کامیاب ہو گئے۔ ان کی زندگی مورچوں میں گزر رہی تھی۔ اشتیاق بیگ شروع سے باہر ملک میں جانے کا خواب دیکھتے تھے، خواب پورا کر لیا اور باہر چلے گئے۔ بیچارہ ہاشم سب سے چھوٹا تھا، جیسے ہانڈی کی کھرچن۔ یوں زندگی کا کارواں چلتا رہا۔ خاص بات تب ہوئی جب بی بی اور بیگ صاحب کاظم کا رشتہ لے کر غوثیہ کے وہاں پہنچے۔ غوثیہ بیگ صاحب پرانے دوست کی بیٹی تھی، سو شادی ہو گئی۔ ہاشم کے بھتیجے یعنی قاسم بیگ اور بیٹے سعد کی بیگ کی شادی اب ہوا ہی چاہتی تھی۔ اب وہی بات ان کی زبان پر تھی۔ اصل میں بات یہ ہے عاصم کہ میں نے مہر اور سحر کو ہمیشہ اپنی بیٹیاں سمجھا ہے، اور سعد اور عباد نے بھی ہمیشہ ہم دونوں کو اپنی سگی بہنوں کی جگہ رکھا ہے، اس لیے ایسے نئے رشتے میں باندھنا مناسب نہیں ہوگا۔ کیا سفید جھوٹ بول رہی ہیں امی، عباد دل ہی دل میں تلملایا۔ یوں بھی ڈاکٹر کی بیوی بھی اگر ڈاکٹر ہی ہوئے گی تو گھر بار کون دیکھے گا، سو سعد کے لیے میں ایسی لڑکی لاؤں گی۔ غوثیہ نے جیسے اپنے حساب سے انکار کر دیا۔ بی جان کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا مہر اور سحر کبھی ان کی نظروں سے دور ہوئیں گی۔ ماحول ایک دم کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کیجیے گا بھابی جان، میری بیٹیاں میرا مان اور فخر ہیں، آپ نے اچھا کیا جو اپنی سوچ کھل کر ظاہر کر دی۔ آپ اگر کسی کے دباؤ میں آ کر ہاں بھی کر دیتی تو میری طرف سے مایوسی ہی آپ کے ہاتھ لگتی۔ بازینہ نے بڑی گمبھیرتا سے اپنا خیال ظاہر کیا اور خاموشی سے انہیں چت کر کے چلی گئی۔ ماحول میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ سحر کا تو خون کھول گیا ساری بات سن کر۔ امی نے۔ مہر بہت سنجیدہ تھی۔ غوثیہ تائی کو تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تو بے بروتی کی حد کر دی۔ مہر بہت اداسی سے بولی، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے ان کو، جیسے بیٹے نہ ہو گئے کوہ کاف کا پریاں ہو گئیں۔ سحر نے کچھ اس انداز میں کہا کہ مہر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب تم کیوں ہنس رہی ہو؟ سحر تلملائی۔ تمہاری مثال پر اس سچویشن میں بھی کوہ کہف کی پریوں والی مثال تو بالکل فٹ نہیں بیٹھی۔ تم دیکھ لینا مہر، میں ان کا یہ غرور توڑ کر رہوں گی۔ سحر کا ارادہ اٹل تھا۔ پلیز سحر، امی کے نے خاص طور پر تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ سعد اور عباد کے قریب بھی تم نظر نہ آنا۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے بھی ان کے قریب جانے کا۔ وہ منہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ شادی بد مزہ سی گزری۔ تب سے اب تک میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے غوثیہ تائی سے بدلہ لینے میں۔ امی سے چھپ کر میں بھی وہ زبانی وار کرتی ہوں کہ وہ بل کھاتی رہتی ہیں۔ سحر یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی دوست سے اپنا غم شیئر کر رہی تھی۔ تم یوں کرو کہ تمہارے سعد بھائی وہاں شادی سے انکار کر دے جہاں ان کی والدہ چاہتی ہیں، بس دیکھنا کیسی ناک کٹے گی تمہاری تائی کی۔ وہ کیوں انکار کرنے لگے؟ وہ تو بڑا جوش و خروش دکھا رہے ہیں، سحر نے بتایا۔ مگر وہ تو انڈیا میں ہے ہی نہیں، پھر کیسے؟ دوست صوفی حیران ہوئی۔ موبائل کے ذریعے بات کرتے رہتے ہیں، ردا کی بارات کا جوڑا ایسا ہوگا، ولیمے کا کھانا ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ایک ایک بات کا مشورہ دیتے ہیں۔ لڑکوں کو کہاں پتہ ہوتی ہیں یہ سب باتیں؟ وہ تمہاری ہونے والی ردا بھابھی ان کے ذریعے کہلواتی ہوئیں گی۔ صوفی نے پتے کی بات کی۔ میرا مسئلہ وہ نہیں ہے،
میرا مسئلہ تائی ہے، مجھے ہر حال میں ان کا غرور توڑنا ہے۔ مجھے مشورہ دو، میں سوچ کر بتاؤں گی، اس وقت میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا۔ صوفی نے کہا۔ اوکے۔ سحر نے کندھے اچکائے، اور پھر جو مشورہ سعد کی شادی سے 15 دن پہلے صوفی نے اسے دیا وہ سحر کو خاص پسند تو نہیں آیا، مگر اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، اس لیے اسی پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ اشتیاق پہنچ چکے تھے، گھر بھر میں رونقیں جاگ اٹھیں۔ بی جان تو انہیں دیکھ دیکھ کر نہ تھکتی۔ بی جان، میں بھی تو بہت دن بعد آیا ہوں، مجھ پر ایسے صدقے واری نہیں جا رہی تھیں آپ؟ عاصم نے ہنستے ہوئے شکایت کی۔ تمہارے لیے تو مجھے تسلی رہتی ہے کہ تم اسی ملک میں ہو، جب بلاؤں گی بھاگے چلے آؤ گے۔ یہ تو میرا پردیسی بچہ ہے۔ انہوں نے لاڈ سے اشتیاق کے سر پر ہاتھ پھیرا جو اس کی گود میں سر رکھے لیٹے تھے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا نہیں ہو گیا ہے بی جان؟ سارا ہنستے ہوئے بولی۔ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، میرے لیے تو بچہ ہی رہے گا نا، بی جان خوشی خوشی بولی۔ بی جان، بلوایا تو آپ نے سعد کی شادی میں تھا، یہ سحر کا شوشہ بیچ میں کہاں سے چھوڑ دیا؟ اشتیاق نے شکایت کی۔ انہیں یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ سعد کے ساتھ ساتھ اب مہر کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے۔ اپنے بھائی سے پوچھو، ان کی بیگم رشتہ لائیں، بھائی کا رشتہ، اور بس چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کر دیا۔ میں تو خود اپنی بچی کو اتنی جلدی بیاہنے کے حق میں نہیں تھی، کم سے کم ڈاکٹری تو پوری کر لیتی، بی جان نے بتایا۔ بھائی دعائیں دیں مجھے سب لوگ، ایک خرچے میں 2 شادیاں نپٹ رہی ہیں۔ عاصم مسکرا کر بولے۔ مجھے پتہ ہے چاچو، آپ کو اصل خوشی کس بات کی ہے، بیگم کو میکے بھیج کر خود کنوارے بنے پھر رہے ہیں۔ عباد نے ان کے ہنسی پر چوٹ کی تو عاصم ہنس پڑے۔ میرا درد بس میرا بھتیجا ہی سمجھتا ہے۔ درد نہیں چاچو، خوشی، عباد نے ٹوکا۔ چلو ایسا ہی صحیح، ایسا ہی صحیح۔ عاصم فوراً مان گئے۔ بی جان، اگلے سال بھی تو سب نے یوں ہی اکٹھے ہونا تھا، مہر کی شادی بھی آپ لوگ اگلے سال رکھ لیتے۔ اشتیاق بولے۔ اگلے سال کیوں بھائی؟ بی جان نے کہا۔ چاچو، کہیں میری شادی کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے آپ؟ عباد مسکرا کر بولے۔ نہیں، اگلے سال انشاءاللہ سارہ کی شادی کریں گے، اشتیاق نے فوراً کہا۔ اچھا، تو سب کچھ طے ہے پہلے سے، ہمیں اب بتایا جا رہا ہے، بی جان ناراض ہوئی۔ میں تو کہہ رہی تھی ان لوگوں سے کہ سعد اور مہر کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کر دیں، یہ لوگ مانے ہی نہیں۔ سارہ نے یوں آرام سے کہا جیسے اپنی شادی کی نہیں، بازار سے پکوڑے لانے کی بات کر رہی ہو۔ سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ او بی بی، یہ کینیڈا نہیں ہے، یہاں لڑکیاں اپنی شادی کی بات پر دوپٹہ منہ پر رکھ کر کوئی اللہ کہتی ہوئی کمرے سے بھاگ جاتی ہیں۔ عباد نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ یو نو آئی ایم اے کینیڈین گرل۔ نو اوئی اللہ۔ سارہ نے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا دے کر ریمارک پاس کیا، پھر بولی۔ ویسے میرا خیال ہے بی جان، آپ لوگ اگلے سال میری شادی کے ساتھ سحر اور عباد کی بھی شادی کر دیں۔ اے لڑکی، یہ کیا بول رہی ہے؟ بی جان نے ڈانٹا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، عباد کے لیے لڑکی اور سحر کے لیے لڑکا ڈھونڈ لیں، 3 شادیاں ایک ساتھ نپٹ جائیں گی۔ سارہ نے بات کلیئر کی۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ عباد منہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بی جان، اس کو اپنا دوپٹہ دے دیں، اوئی اللہ کہہ کر بھاگنا ہے اسے۔ سارہ نے اسے چھیڑ کر کہا لگایا، اور بی جان یہ سوچ کر کڑ رہی تھی کہ امارہ اور اشتیاق کی بیٹی کو کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ شرم نہ لحاظ۔ بہت افسوس ہوا مجھے سعد بھائی کو اکیلے آتے دیکھ کر۔ سحر منہ بنا کر بولی۔ تو کیا انہوں نے وہاں سے 2 یا 3 ہو کر آنا تھا؟ مہر نے چٹکی لی۔ کیا تھا جو وہاں سے کوئی گوری یا کالی میم بیاہ کر لے آتے اور ایئرپورٹ پر سب سے تعارف کرواتے، ان سے ملیے، یہ ہے میری وائف جیکلین، اور یہاں جو میمیں ان کا انتظار کر رہی ہیں ان کا کیا بنتا؟ مہر نے خاصہ سمجھداری کا سوال کیا۔ ان سے شادی کینسل ہو جاتی۔ مہر نے چبھتا ہوا سوال داغا۔ اللہ نہ کرے۔ سحر دہل گئی۔ اچھا مہر سنو، سحر کچھ دیر بعد بولی۔ اب جو تمہارے جہیز اور بری کے سارے کپڑے ہو جائیں گے، جو سوٹ تم نے سعد بھائی کی بارات میں پہننے تھے وہ مجھے دے دو پلیز۔ کیوں نہیں، ضرور، مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے ان پیسوں کا کیا کیا؟ مہر نے حامی بھر کر پوچھا۔ ڈبو دیے، وہ کچھ شرمندگی سے اور مایوسی سے بولی۔ کیا؟ مہر ایک دم چیخی۔ سحر نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ تم نے 13,563 روپے ڈبو دیے؟ نہیں، سحر نے زور شور سے انکار کر کے سر ہلایا۔ میں نے لگ بھگ 15,000 روپے ڈبو دیے۔ اف میرے اللہ، سحر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جلدی بتاؤ کیا کیا تم نے، کہاں ڈبوئی اتنی بڑی رقم؟ میں ہاشم چاچو کی شادی کے دنوں میں تائی کے بیہیویئر سے بہت ہرٹ ہوئی تھی،
تو میں نے اپنے دوست صوفی سے اس سلسلے میں مدد مانگی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر کوئی لڑکی عباد کو اپنے جال میں پھنسا کر ماں کے مقابلے میں لا کھڑا کر دے تو تائی کی ساری اکڑ اور غرور خاک میں مل جائے گی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوگا اتنی بڑی قربانی کے لیے۔ مہر اس کی بات کاٹ کر بولی، ہاں مگر تمہیں کیسے پتہ؟ سحر جوش سے بولی، تم آگے بتاؤ۔ مہر کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ جو عباد پر ڈورے ڈالنے کے واسطے اسے موبائل چاہیے تھا، کام میرا تھا تو موبائل بھی مجھے ہی خرید کر دینا تھا، اور اس نے کہا ہوگا مجھے پیسے دے تو موبائل میں خود خرید لوں گی۔ مہر نے کہا، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوا، مگر تمہیں کیسے پتہ؟ سحر حیران ہوئی۔ اور سستے ڈورے ڈالنا نہیں تھے، اس لیے موبائل بھی مہنگا لینا تھا، وہ بھی کم سے کم 15,000 کا، ہے نا؟ مہر کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ سحر کو اور حیرت ہوئی۔ ہاں، وہ حیران ہو کر بولی، پھر کیا ہوا؟ مہر نے آگے پوچھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، اس لیے وہ بہت بزی ہو گئی ہے، میرا کام نہیں کر سکتی۔ سحر نے گہری سانس لی۔ پھر اس نے وعدہ کیا ہوگا کہ تمہاری رقم جلد سے لوٹا دے گی۔ مہر نے بہن کو گھورا۔ نہیں، یہاں تمہارا اندازہ غلط ہو گیا، اس نے 15,000 میری طرف سے اپنی منگنی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لیے۔ سحر بیوقوفوں کی طرح اٹک اٹک کر بولی، بہت اچھے، واقعی تم جیسا بیوقوف ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ مہر نے اسے وہ ڈانٹ پلائی کہ سحر شرمندہ ہو گئی، سر جھکا لیا، کیا جواب دیتی۔ اس دن مہر سارا کے ساتھ بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی، بازینہ بالوں میں کلر لگائے گھوم رہی تھی۔ سعد اور باقی مرد گھر سے باہر تھے، امارہ اور غوثیہ شاپنگ پر تھی۔ تبھی عائشہ چہرے پر کوئی ماسک لگائے کمرے سے باہر آئی۔ سحر بال سمیٹتی اپنی دھن میں آگے بڑھی تھی کہ عائشہ کا چہرہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، ہائے چاچی، یہ کیا لگائے گھوم رہی ہیں؟ نیچرل ماسک ہے، میں نے گھر میں تیار کیا ہے، تمہارے بھی لگا دوں گی، بیوٹی پارلر جانے والے 4,000 مجھے دے دینا۔ عائشہ نے مزے سے کہا، مجھے معاف کرے چاچی، میرے پاس 4,000 کے 40 روپے بھی نہیں ہیں، ویسے بھی مجھے اپنے چہرے کا ستیہ ناش نہیں کرنا۔ سحر نے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہی، ارے سب کو اپنی بیوٹی کی پڑی ہے، کوئی میرا چہرہ بھی سنوار دو نا لوگو۔ بی جان نے دہائی دی۔ تبھی عماد آ گیا، چلے بی جان، میں آپ کو ینگ بیوٹی پارلر لے چلتا ہوں، اس نے آفر کی۔ چل ہٹ، اس عمر میں بیوٹی پارلر جاتے کیا اچھی لگوں گی؟ بی جان نے اسے گھورا۔ تو عمر کیسے کم کروں آپ کی؟ عباد مسکرایا، اسے چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ بی جان، میں آپ کا گھریلو میک اپ کر دوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اس سے پہلے کہ بی جان عباد پر وار کرتی، عائشہ نے انہیں ٹھنڈا کیا۔ ہاں ہاں بیٹا، ذرا جلدی کر۔ بی جان خوش ہو گئیں۔ سحر منہ بنا کر جانے لگی تو عباد اس کے پیچھے لپکا۔ سنو سحر، عباد نے اسے پکارا۔ کہو۔ وہ پلٹ کر کٹکھنی بلی کی طرح گررائی۔ عباد اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا نظر لگاؤ گے؟ بول بھی چکو۔ سحر نے اسے گھورا۔ تم تو ہو ہی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت، تھوڑا سا سنور جاتی ہو تو اور اچھی لگتی، کیا قیامت ڈھاتی ہو؟ چلو میں لیے چلتا ہوں تمہیں بیوٹی پارلر، اس نے آفر کی۔ میں نہیں جا سکتی، وہ جھٹکے سے بولا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ رو دینے کو تھی۔ پیسے میرے پاس ہیں، اس نے اپنی جیب تھپتھپائی۔ جی نہیں شکریہ، پہلے اپنی امی سے پرمیشن لے آئیں، سحر نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اسے غوثیہ تائی کی نظریں یاد آ گئی تھیں۔ عباد ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر بڑبڑایا، تمہاری تائی کو کیا کوئی طوفان بھی مجھے تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ مہندی کا فنکشن زوروں پر چل رہا تھا۔ سحر پیلے اور ہرے کامدار سوٹ میں اونچی ڈھیلی ہیل پہنے، بالوں میں پراندہ ڈالے اسٹیج پر ہی کھڑی تھی۔ سارا نے آ کر کہا، سحر، تمہیں عاصم چاچو پچھلے لان میں بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ سحر حیران ہوئی۔ مجھے نہیں پتہ۔ سارا یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، وہ کیا بتاتی؟ عباد نے اسے اتنا ہی کہا تھا کہ سحر کو عاصم چاچو بلا رہے ہیں، سو اس نے پیغام پہنچا دیا۔ سحر کچھ سوچتی ہوئی پچھلے لان میں آ گئی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، سامنے ہی عاصم چاچو سوٹ پہنے منہ پھیرے کھڑے تھے۔ چاچو، سحر نے قریب پہنچ کر انہیں پکارا تو وہ پلٹے۔ مجھے چاچو نہیں چاہت کہتے ہیں، وہ آواز سن کر اور چہرہ دیکھ کر سحر ایک دم اچھل پڑی۔ سامنے بدلے ہوئے روپ میں عباد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یو چیٹر، وہ زور سے چیخی اور اس کا کوٹ پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ چیٹر نہیں، چاہت علی خان کہو۔ عباد اس کے دونوں مومی ہاتھ پکڑ کر گمبھیر لہجے میں بولا، تم نے مجھے دھوکے سے یہاں کیوں بلایا ہے؟
یہی چاہت ہے؟ وہ رواسی ہو گئی۔ اپنے نام سے بلاتا تو تم کبھی نہ آتی۔ وہ سچ بولا تو اب جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولی، نہیں جانے دوں گا۔ وہ مضبوط آواز میں بولا، پہلے میرے دل کی بات سنو۔ پرمیشن لے لی ہے غوثیت آئی سے، یا مجھے گنجا کراؤ گے ان کے ہاتھوں؟ اس کا غصہ اور ڈر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں تمہیں دلہن بننا ہے میری، گنجے ہو تمہارے دشمن۔ وہ مسکرایا تو سحر کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اس کی دھڑکنوں میں کہیں نہ کہیں موجود ضرور تھا۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے اسے آرام سے بٹھایا اور سمجھانے لگا، سنو، ابو نے آج مجھ سے بات کی ہے۔ وہ تمہارے بارے میں میری رائے جاننا چاہ رہے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ سعد کے معاملے میں امی نے اپنی منمانی کر لی۔ میرے سلسلے میں وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ خیر تو میں نے ان سے کچھ وقت مانگا ہے سوچنے کے لیے۔ کیوں؟ سحر نے منہ سے بنا ارادہ ہی نکلا، کیونکہ میں تم سے پوچھ کر اقرار کرانا چاہتا تھا۔ اب مجھے جواب دو۔ عباد بے قراری سے بولا۔ اس وقت وہ کافی ذمہ دار لگ رہا تھا۔ پہلے جیسا کھلنڈرا بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل کی لگی بری ہوتی ہے نا؟ کیوں جواب دوں؟ وہ سحر پسیجنے لگی۔ ذہن سے اپنی جیت اور تائی کی ہار کا کیڑا بھی کلبلایا۔ تم مجھ سے شادی صرف تایا ابو کی وجہ سے کرنا چاہتے ہو؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد سحر نے سوال کیا۔ نہیں، تم میری چاہت ہو۔ میں اس چاہت سے گھر بسانا چاہتا ہوں۔ ماؤں کی جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں امن و سکون چاہیے مجھے۔ میرے نزدیک یہی سب سے بڑی ترقی ہے۔ عباد نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپکا۔ بڑے سمجھدار ہو گئے ہو۔ وہ پہلے والا عباد کہاں گیا؟ وہ شرارتی انداز میں کہہ گئی۔ ڈوب گیا تمہاری چاہت میں۔ عباد ہنسا تو وہ شرما کر سمٹ سی گئی۔ ویسے بی جان بھی یہی چاہتی ہیں کہ تم میرے پاس رہو۔ امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ وعدہ کرو۔ اچھا سچ سچ بتاؤ، تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ اپنی لہر میں بولی تو عباد کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یار اتنی دیر سے کیا بتا رہا ہوں کہ تم میری چاہت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، اس نے کہہ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ٹھیک ہے، جو تایا ابو کی مرضی۔ وہ شرما کر اقرار کر بیٹھی۔ اور تمہاری مرضی؟ اس نے چھیڑا۔ بس تم میرے پاس رہو، سحر نے جلدی سے کہا اور اٹھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ عباد آرام سے مسکرا دیا۔ دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ میری آگے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔